इश्तिराक में शामिल हैं। चाय तो अब सिर्फ क्रीमी मजे वाली चलेगी, क्योंकि आ गया है तरंग पाउडर सिर्फ 10 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है बल्कि लॉकडाउन का, और सूरत हाल थोड़ी क्लियर नहीं है। एक तरफ कहा जा रहा था कि जनाब लॉकडाउन का बहुत ज़बरदस्त असर हुआ है और उसकी वजह से जो सोचा था गवर्नमेंट ने कि कहाँ तक सूरत हाल पहुँच सकती है वहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि कामयाब लॉकडाउन रहा। काफ़ी हद तक गो के सोशल डिस्टेंस जिस तरह बरकरार होना चाहिए था, या दुनिया में जो हम एग्जांपल्स देखते हैं लॉकडाउन की, वो यहाँ पे नहीं हो सकी। यहाँ पर फिर भी उसी तरह से बाज़ारों में रश नज़र आया इस दरमियान में लॉकडाउन के, या राशन तकसीम के ऊपर जो रश नज़र आया, या मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो चोरी छुपे मैं कहूँगा कि दुकानें मार्केट जो है खुलती रहीं और उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात कही कि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो खोलने जा रहे हैं, तो उसके बाद बहुत से सवालात उठ गए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो वाबस्ता हैं, अगर ये सब खुल जाएंगी तो फिर लॉकडाउन किस बात का। लेकिन इसके बावजूद 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। सूबों की सवाबदीद है कि अब वो सूबे किस तरह से इसको आगे चलाते हैं। अब देखना ये है कि गाड़ी जो है ये आगे कैसे बढ़ेगी। हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो हमारे साथ हैं जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इसके अलावा आपको खुद भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, तो उस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल वहाब GM साहब, आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के, इसके अलावा कन्वीनियर है FPCCI स्टैंडिंग कमेटी ऑन एंटी करप्शन। आपको वेलकम कहते हैं वहाब GM साहब। आफ्ताब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। अभी मैं ताजरों को भी कुछ लाइन पे लूँगा, और उनके भी आज वो बड़े दबंग स्टाइल में थे सुबह, लेकिन अब कमिश्नर से मिलने के बाद जो है उनका ज़रा गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया है। और जमील पराचा साहब भी हमारे साथ लाइन पर है। मैं ज़रा उनसे जानता हूँ, जमील पराचा साहब, कमिश्नर कराची ने अब आप जिस गुस्से में थे वो गुस्सा आपका ठंडा कर दिया है। अब जो है 2 दिन थोड़ा सा आप सब्र करेंगे, उसके बाद वो जो आप कह रहे थे कि चाबी हम CM को दे देंगे, या वो मुझे लग रहा है कि मुमकिन हो नहीं सकेगा। अब SOPs जो तैयार हो रही हैं उसमें ख़ास तौर पे जो एसोसिएशन आपके पास हैं वो शायद ना खुल सके। जमील पराचा साहब, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आज हमें कमिश्नर साहब ने और एडिशनल IC साहब ने बुलाया था, उन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया है कि कल शाम तक या परसों सुबह तक CM साहब से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। CM साहब आपके साथ बैठ के SOPs बनाएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से दुकानें खोली जाएं, कितने घंटे खोली जाएं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो खुल चुके हैं, जिनका हार्डवेयर की दुकानें हैं, सीमेंट की, बजरी की, ब्लॉक ये अभी नहीं खुले हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, लेकिन सूबों की सवाबदीद पे छोड़ दिया है। कल CM की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें फैसला होगा कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है अगर खोली जाएगी तो कैसे खोली जाएगी। अभी कुछ नहीं खुला है जनाब। ये बात देखिए हमसे भी की गई है। हमें ये कहा गया कि आप जो है जिस तरह से आप लोग दुकानें खोलने जा रहे हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, लिहाजा 2 दिन का आप सब्र कर लें। 2 दिन में आपका मसला हल नहीं होता तो फिर आप खोल लें, कोई बात नहीं है। लेकिन 2 दिन अभी आप रुक जाए, 2 दिन में CM से आपकी मीटिंग करा देते हैं, उसके बाद CM साहब SOPs बना के देंगे कि किस तरह दुकानें खोली जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं जमील पराचा साहब, आप क्यों दुकानें खुलवाना चाहते हैं? क्या आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी खतरनाक वबा है और दुनिया भर में इसको सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस से और लॉकडाउन से ही कामयाबी से रोका गया है? देखें, हम कोई इस अपनी जान के दुश्मन नहीं है, हम इस शहर के दुश्मन नहीं है, इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। हमारे घरों में खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी है, हमारे पास कैश सूरत हाल जो है बिल्कुल एंड हो चुकी है, हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। हमारे जो छोटे ताजिर हैं वो फाका कशी का शिकार हो चुके हैं, इस वक्त वो पोजीशन है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मुंसलिक हमारे मुलाजमीन जो एक दुकान पे 2 से लेके 5 तक हैं, वो लोग भी परेशानी का बाइस बन चुके हैं। इस वक्त उनके घरों में भी फाका कशी हो रही है। हमसे मुंसलिक गाड़ी वाले, हमसे मुंसलिक सुजुकी वाले, हमसे मुंसलिक रेड़े वाले, सब लोग इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। क्या कोई आप बताएं छोटा ताजिर ऐसा है जो अपनी टर्नओवर रोज की रोज चलाता है, पिछला माल बेचता है, अगला ले आता है, उसके बाद इतना पैसा हो सकता है कि वो 1 महीने या 2 महीने या 1.5 महीने अपने घर पे बैठ के खा सकते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, ये फरमाएं कि इसका मतलब हुकूमत नाकाम हो गई है, हुकूमत इन लोगों को कुछ नहीं दे सकी, जब भी ये मजबूर हो रहे हैं कि अपनी जान हथेली पे रख के ये अपनी दुकानें खोलें और आएँ, क्योंकि इसके अलावा को देखिए रिजवान, 26 फरवरी को पहली दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया
اور آج 26 جنوری سے تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں اور لاک ڈاؤن شروع ہوا 24 سے، ویسے تو 23 تاریخ سے 23 مارچ سے شروع ہو گیا تھا. اور لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ لاک ڈاؤن آپ نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنا ہے. اور سندھ میں تو ویسے بھی ہیلتھ فیسلٹیز نام کی کوئی چیز ہے نہیں. آپ ذرا کراچی اور حیدرآباد سے باہر نکل جائیں، انٹیریئر سندھ میں جائیں، لاڑکانہ، سکر، نواب شاہ، گھوٹکی، گمبڑ وغیرہ. لیکن یہ کراچی کے تاجر ہیں جو بات کر رہے ہیں، ابھی تو میں انہی کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے سوال میں نے رکھا ہے. میں ان کے حوالے سے تو نہیں آیا، میں اس پروگرام کے حوالے سے جی نہیں، لیکن پھر بھی ابھی تو صورتحال تو یہ ہے نا کہ مثلا یہ جو تاجر ہے، خاص طور پہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں کے تاجر ان کی چیخیں نکل گئی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جتنی دکانیں کھولنے جا رہے ہیں. میں یہی تو آپ کو بات بیک گراؤنڈ ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب کس وجہ سے اتنا زبردست آپ نے لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن ہم نے بھی پہلے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ لاجیکل اینڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے اور انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن سے آپ کیا چیز حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے تھے. ہم ظاہر سارے کے سارے لوگ چاہتے ہیں، احتیاطی تدابیر کرنا چاہتے تھے، مگر لاک ڈاؤن کے لیے پلاننگ آپ نے کچھ نہیں کی. آپ نے کسی کو ریلیف پیکیج نہیں دیا پورے سندھ میں، آپ نے راشن ڈسٹریبیوشن نہیں کی. 17 مارچ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میں 20 سے 25 لاکھ افراد کو راشن پہنچائیں گے. اگر راشن پہنچایا ہوتا تو وہان والا کیس ہوتا نا. کراچی 50% کچی آبادی ہے، تو کچی آبادی کیا سی ایم اور سب لوگوں کو نہیں معلوم سندھ گورنمنٹ کو کچی آبادی میں کیسے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ میں کل NTR کالونی گیا ہوں، 3-3.5 فٹ کی جو ہے گلی تھی، میں نے آپ کو ویڈیو بھی بھیجی. وہاں لاک ڈاؤن سوشل ڈسٹینسنگ ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا کیا کام تھا؟ سندھ گورنمنٹ کا کام تھا ریلیف پہنچانا تھا، کھانے پہنچانے تھے، راشن پہنچانا تھا تاکہ لوگ گھروں تک محدود ہوں. اور پھر اس دوران ایک ایسا پلان بنانا تھا انڈسٹری کے ساتھ بھی، اپنے چھوٹے تاجروں کے ساتھ بھی، دکاندار کو بھی کوئی اسکیڈرڈ ٹائمنگ ہو اور کچھ دکانیں صبح میں کھولیں، کچھ مارکیٹ دوپہر میں کھولیں. یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ جو ناکامی ہے یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، یہ وفاق کی ناکامی نہیں ہے. یعنی یہ جو اس وقت 2 دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے وفاق اور سندھ کی، آفتاب صاحب آپ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا. جی میں تو دیکھیں، میں تو بات یہ کر رہا ہوں لاجیکل کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یا لاک ڈاؤن کرفیو کی طرح ہونا چاہیے، یا آپ یوسیز پوری سیل کرتے ہیں. 11 یوسیز کا آپ نے اناؤنسمنٹ کیا. آپ کو معلوم، آپ تو خود گلشن گلستان جوڑ کر معلوم کہ 11 یوسیز کا مطلب ہے کہ 7 سے 8 لاکھ افراد وہاں پہ رہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ سی ایم کی پالیسی کچھ ہے سندھ کے اور ان کے ساتھ کے جو. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. حکیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی ایک تاجر رہنما ہے. حکیم شاہ صاحب، آپ نے جو ہے بڑا فرما برداری سے کہا کہ ہم جو صوبائی حکومت کہے گی یا وفاقی حکومت کہے گی ہم ان کے ساتھ چلیں گے. تو کیا آپ کے جو اور جو وہ ایسوسیشن جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ساری جو ہیں وہ مطمئن ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن رہنا چاہیے، 2 ہفتے لاک ڈاؤن اور مزید بڑھا دیا جائے؟ دیکھیں 2 مختلف ایشوز ہیں. ایک طرف کرونا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دوسری طرف کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے جس سے نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. ہم اگر کراچی شہر کی بات کریں تو یہاں تاجر برادری نے روز اول سے حکومت کا ساتھ دیا لاک ڈاؤن میں، اور نو ڈاؤٹ یہ جو وائرس. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جو بھی تاجر ہیں سارے جو آپ سے ایسوسیٹڈ ہیں یا ایسوسیٹڈ ہیں، ان کا آپ پر بحیثیت رہنما ویسے چیئرمین کوئی پریشر نہیں ہے کہ دکانیں کھولی جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی 2 ہفتے اور جو ہے زبردست لاک ڈاؤن ہونا چاہیے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بوجھ اپنے سر نہیں لینا چاہتے کہ ہم زبردستی دکانیں کھول کے خدا نخواستہ اگر کیسز بڑھ جاتے ہیں اور حکومت یہ سارا ملبہ اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اگر حکومت لاک ڈاؤن کرنا چاہتی ہے تو اسے مؤثر بنائیں. اب تک جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں حکومت جو ہے مکمل طور پر ناکام ہے اسے مؤثر بنانے میں. ہم سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن مؤثر ہونا چاہیے، لوگوں کو آئسولیٹ کریں گھر پہ حکومت. اور سب سے جو ہماری بدقسمتی کی بات ہے، جو افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی وبا ہمارے ملک پر اس دنیا میں آئی ہے. یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ ناکامی وفاق کی ہے، صوبوں کی ہے، یا یہ جو ہے ہماری کمزور معیشت کی ناکامی ہے کہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کھڑے رہ سکے کچھ تھوڑے دن کے اندر بھی؟ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مغربی ممالک کی مثالیں دیتے تھے. آج مغربی ممالک میں لوگ بڑی تعداد میں وہاں انتقال کر رہے ہیں لیکن ان کو ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے. جو لوگ گھروں میں آئسولیٹ ہیں ان کو گھروں پہ وہاں پر جو ہے ساری سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، حکیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وہاں جی ایم صاحب، کیونکہ بات یہ ہے کہ آنر گورنمنٹ کی
لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت دوڑتے رہے ہیں آج تک پاکستان کے اندر, یا آپ ہاسپٹلز دیکھ لیں, اسکولز دیکھ لیں, پرائیویٹ اسکولز, پرائیویٹ ہاسپٹلز, یا اگر کچھ ہاسپٹل ہیں بھی تو وہ بھی مخیر حضرات کی مدد سے چل رہے ہیں. تو اس لیے آج لوگوں نے کہا کہ جب یہ سرکار ہمیں کچھ نہیں دے گی وفاق یا فیڈرل, تو لوگوں نے خود جو ہے نکلے ہیں, لاک ڈاؤن جو ہے توڑا ہے, اس طرح لاک ڈاؤن کامیاب ہو نہیں سکا جیسے ہونا چاہیے تھا. ایکچولی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا کیوں, سوال تو یہ کسی نے ابھی تک جواب مجھے نہیں مل رہا. میں نے مرتضی وہاب سے بھی بات کی, میں نے سعید غنی سے بھی بات کی, میں نے پوچھا بھائی یہ کرنے کا مقصد کیا ہے, آگے آپ بتاؤ کیا کریں گے, اس کے بعد کیا کریں گے. لوگ اکتا جائیں گے, جیسے اب یہ تاجر رہنما اور مولوی صاحب جتنے کہہ رہے ہیں تو اکتا گئے نا, اور یہ سب آج نہیں تو کل کوئی حکومت کی بھی نہیں سنے گا, آ جائیں گے راستے میں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا تو اس کا فائدہ اٹھاؤ. آپ وہاں کو دیکھیں, آپ کہیں اور دیکھ لیں کہ پورا اپنے روم سے لے کے سینیٹائز کیا لوگوں نے, اسٹرلائز کیا ان لوگوں نے, ایک ایک نوب کو ان لوگوں نے صفائی کی, لوگوں کو میڈیسن پہنچایا گھروں تک, لوگوں کو کھانا پینا پہنچایا گھروں تک, اور بہت سارے کام وہاں تو بہت بڑے پیمانے پہ ہو چکا تھا, اس وجہ سے پھیل چکا تھا, اس وجہ سے نہیں کرنا پڑا. لوگوں کی کیجولیٹیز کم ہوئی وہاں پہ ایز کمپیریٹیو ٹو آپ دوسرے دیکھیں تو, لیکن ان لوگوں نے قابو بھی بہت جلدی کیا 70 ڈیز میں. اور یہ بات آپ نے اچھی کی, اور جن لوگوں کو نہیں بھی ہوا تھا پازیٹیو, ان تک بھی راشن, ان تک بھی کوک فوڈ پہنچایا. بالکل فوڈ کیا, بہت سی جگہوں پہ تو $1,000 کا ان لوگوں کو چیک بھی ملا بہت سی جگہوں پہ. اب مجھے ہر ایریا کا نہیں میں بول سکتا, ظاہر ہے. تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بولتے بھائی, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا 1-2 دن پہلے, ہم نے سنا کہ وہی ہاتھ دھو لو اور گھر بیٹھ جاؤ. یہ 2 چیزیں سن رہے ہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ دھو لو اور گھر بیٹھ جاؤ. یہ چیز تو نہیں چلے گی نا, اس کا علاج بھی تو کچھ کریں, اندر آپ ان کو میڈیسن بھی دیں, آپ ان کو سینیٹائز بھی کریں, آپ اس کو اسٹرلائز بھی کریں. یہ تو گھر کا ہوا, آپ کے روم کا ہوا, پھر آپ کے گھر کا کریں, پھر آپ کے محلے کا, اسٹریٹ کا کریں, پھر آپ کے محلے کا کریں, یو سیز کے ذریعے کریں. یو سیز کو ابھی تک آپ لوگ ایکٹیویٹ ہی نہیں کر رہے, تو یہ کیسے کام ہوگا؟ بہت سے تقریروں سے کام چل رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے. تقریر اور مسئلہ کیا پتہ ہے, دونوں چیزیں. پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں, صحیح ہے, میں برا نہیں مانے, وہ الگ الگ دے رہے ہیں اپنی پوائنٹ اسکورنگ, اور پی ٹی آئی والے یہاں پیپلز پارٹی والے اپنے پوائنٹ. اور بھائی انسان کی زندگی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, اور بات بھی بڑے اچھے کریں گے. یہاں بھائی ہم تو انسانی جان کی بات کر رہے ہیں, اور پھر اپنی پولیٹکس بھی لگائیں گے. ایک دفعہ دیں گے 1500 روپے کا یا 1000 روپے کا وہ راشن, تو 2 دفعہ فوٹو بھجوائیں گے. آج گورنر صاحب نے کہہ دیا جا کے اب ٹھٹا میں کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں عمران خان دے رہے ہیں, اور وہ نہیں دے رہے, بے نظیر والے نہیں دے رہے. یہ تو باعث نہیں ہونا چاہیے, امپارشل ہونا چاہیے. یہ ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں, میں اپنی میمن کمیونٹی سے تعلق ہے, میمنوں نے بہت کیا. آپ دکھا دیں کہ اس کے لوگوں کے اتنے فوٹو آیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مجھے بتا دیں. نہیں لیکن چلیں, گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, وہ چیزیں ہوتی ہیں. جی آفتاب صاحب. ایک تو یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہیں کوئی کسی قسم کی بھی پولیٹکس نہیں کی. آج بھی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں, پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے ساتھ جتنے بھی ہمارے منسٹر یا نمائندے بیٹھے تھے, بڑا نارمل بات چیت کی. ایشو کیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایشوز آئے ہیں, لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا, پٹارے دار بیٹھ گیا, دکاندار بیٹھ گیا, رکشہ والا بیٹھ گیا, جو انڈسٹری تھی اسپیشلی آپ دیکھیں, آپ نے اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ کو اریسٹ کر لیا, اس کی فیکٹری سیل کر دی, جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا, سب سے زیادہ فلنٹراپسٹ ہے پاکستان کی, فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پہ اس کا گروپ ہے. ان لوگوں کو وہ لیبر اپنی کہاں لے کے جائیں؟ آپ نے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا, آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ بند کر دی شروع میں, اس کے بعد تمام ٹرانسپورٹ بند ہو گئی, آہستہ آہستہ ٹریولنگ بند ہو گئی. تو جو لیبر جس انڈسٹری میں ہوتی ہے وہ لیبر تو وہاں پہ موجود تھی. آپ نے ڈسکس کیا انڈسٹری کے ساتھ, ان کو کچھ الاؤ کیا, اس کے بعد انہیں آپ نے سیل بھی کر دیا. کن لوگوں کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائی؟ نہ تاجر برادری کے ساتھ بنائی, نہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بنائی, نہ چھوٹے پٹارے داروں کے ساتھ, کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ لاک ڈاؤن کا اناؤنسمنٹ ہوا اور لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا. آپ دیکھیں, آپ دن بھر نکلتے ہیں, ٹریفک تو چل رہی ویسے ہی, صرف دکانیں بند پڑی ہیں, انڈسٹری بند پڑی ہے. اس کے پیچھے جو پلاننگ تھی, وہ پلاننگ یہ تھی کہ کراچی کیونکہ معاشی ہب ہے, اور
کراچی اگر پیرالائز ہو جاتا ہے تو پورا ملک پیرالائز ہو جاتا ہے. کراچی کی وجہ سے ساری اکانومی بیٹھ گئی ہے. ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں کہ جو صوبوں کو فنڈز ملتے ہیں وہ NFC کے تھرو ملتے ہیں. جب NFC کہاں سے آتا ہے؟ جو ریونیو ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, جب وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کلیکشن ہوتی ہے تو وہاں سے صوبوں کو ملتا ہے. اب یہ نہ اب آپ سنیں گے کہ ہمیں پیسے نہیں ملا فیڈرل گورنمنٹ سے, جب ظاہر کلیکشن ہی نہیں ہوگی, پرسنٹیج ہے وہ بھی نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ ہماری شکایت یہ ہے اور کمپلین ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, وہ ریلیف پیکج لائیں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے, چاہے وہ احساس پروگرام کے تھرو, کوئی BISP کے تھرو کوئی پیمنٹ نہیں ہونی ہے, یہ احساس پروگرام کے تھرو ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے. گورنر صاحب نے بالکل صحیح کیا ہے. میں خود ہجرت کالونی کے کیمپ میں گیا ہوں تو وہاں پہ وہی سارے BISP کا وہ کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو بتایا جاتا کہ یہ بے نظیر کی طرف سے پیسے آئے, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہی پیسے, یہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس. علی زیدی صاحب نے کہا نا کہ یہ عوام کے پیسے ہیں, عوام کے پیسے عوام کے اوپر لگ رہے ہیں. اور دیکھیں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے 12,000 پر فیملی, 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو 4 سے 5-6 لوگ ہوتے ہیں, تقریباً 5.5 کروڑ. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 25% پاورٹی لائن سے نیچے ہے, اور وہ لوگ بھی جو اصل تو یہ ہے کہ کراچی جو ہے 50% کچی آبادی ہے. کچی آبادی میں آپ لاک ڈاؤن کیسے آپ کے حلقے میں جو کچی آبادیاں آتی ہیں اس میں آپ نے کافی بہتر کام کیا ہے, وہ ہم تھوڑا سا جانیں گے آپ سے کیا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جو MNAs MPAs ہیں وہ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب شاید کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں. ایک چیز تھوڑی سی اور نظر آ رہا ہے, دیکھیں اگر MNA MPA جو کام کر رہے ہیں اگر وہ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل سب یہ کہیں گے کچھ نہیں کر رہے, وہ بھی کوارنٹین میں بیٹھے. دیکھیں ہماری مجبوری ہے. میں حلفیہ بتاتا ہوں کہ میں کل گیا ہوں, میں نے ان سے جا کے یہ بات کی کہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی ہمدردی میں آپ کو راشن دینے آیا, میں تصویر اور ویڈیو نہیں بناؤں گا. جو تصویر اور ویڈیو بنی ہے آپ سوشل میڈیا یا میڈیا کے لیے وہ بلڈ کر دی گئی ہے, اور ایسی بنائی ہے کہ جو اندازہ ہو جائے لوگوں کو کہ یہ MNA اور MPS. اور کراچی میں آپ دیکھیں اور MPS آن گراؤنڈ ہے, اور جو راشن ڈسٹریبیوشن میں جو جس کی سخت ہے اس حساب سے وہ کام. ٹھیک ہے, یہ کافی راشن ڈسٹریبیوشن پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر MNA MPA اتنے ہی فعال ہیں, جیسے کہ کل ہمارے ساتھ اور بھی دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ موجود تھے, اور اگر سیاسی جماعتیں اتنی فعال ہیں, ان کی سوشل ونگز اتنے فعال ہیں, پھر اس کے بعد ویلفیئر آرگنائزیشن اتنی فعال ہیں, تو پھر بھی اتنا سوال کیوں اٹھ رہا ہے راشن کا کہ لوگوں کو کچھ نہیں ملا؟ بریک کے بعد کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں. کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور صرف بات جو ہے وہ راشن ڈسٹریبیوشن تک نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنی پوری قوم کو جو ہے سنبھالنا ہے. وہاب GM صاحب, یہ جو اکانومی پر ایک بڑے گہرے اثرات آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو ساری بزنس کمیونٹی ہے یہ اس وقت ایک بہت چیلنجنگ سچویشن کے اندر ہے. میں آفتاب صدیقی صاحب آپ سے میں کنسٹرکشن کے حوالے سے خاص طور پہ جانوں گا کہ اس میں کیا کر سکتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا ریسورسز اور آپ کا یوٹیلائزیشن اگر بیلنس ہوتی ہے تو آپ کی اکانومی ہوتی ہے, اگر بیلنس نہیں ہوتی تو اکانومی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تو یہ اس لاک ڈاؤن سے آپ کی بیلنس کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ ڈیفیسٹ میں آپ کا بجٹ جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ آئندہ سامنے بجٹ یہ آپ کا 2-3 مہینے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ کے کنٹرول کرنے کے لیے اکانومی کو, ٹھیک ہے. اب یہ صرف لاک ڈاؤن کرنے سے یا آپ سینیٹائز کرنے سے آپ ساری چیزوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے آج کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی ہم قرضہ بھی دیں گے, یہ بھی دیں گے, اوکے ٹھیک ہے قرضہ بھی دیں گے, لیکن آپ بینکوں کو انشور کریں کہ وہ دے اور نہیں دے رہے. کسی سے بھی بات کر لیں, پوچھ لیں, کوئی بھی نہیں کرتا. بینک بولتے ہیں ہمیں پورا اتھارٹی ہے کہ ہم اپنے پیسوں کو زیادہ سے زیادہ سیکیور کر کے بات کریں. تو یہ پرائم منسٹر کے اعلان کا فائدہ کیا ہوا ان سب چیزوں سے؟ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صدیقی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ جو آج سارے تاجر چلا رہے ہیں کہ مثلا ہمیں لازمی جو ہے دکانیں کھولنی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لاک ڈاؤن تھا 2 ہفتوں کا, اس میں جو کچھ جو کس کی طرح کی ریلیف مل جانی چاہیے تھی. آفتاب صدیقی صاحب جہاں پہ موجود ہیں MNA PTI سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے کہ انہیں کسی طرح بھی جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا, کہ آج جو ہے وہ مجبور ہیں کہ بھائی سب یہ دکانیں کھولیں اور اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار کریں, کیونکہ ریاست یا حکومت جو ہے کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں ان حالات میں میرے خیال میں اگر ہم آپس میں
ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہم عوام کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت کاروبار صرف اور صرف سندھ حکومت کے اوپر تنقید کرنا اور کچھ نہیں. آج جو کاروبار کھولنے کے حوالے سے اعلانات ہیں وہ کس نے کیے ہیں؟ ان سے پوچھیے ذرا. وزیر اعظم نے کیے ہیں نا, وفاقی حکومت نے کیے ہیں. تو اگر وفاقی حکومت کو, وزیر اعظم کو اتنا خیال تھا ان چھوٹے تاجروں کا تو اعلان کرتے ان کے بارے میں, لیکن وزیر اعظم کو تو صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کی پڑی ہوئی تھی. تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں آفتاب صدیقی صاحب کو اپنے وزیر اعظم سے, اپنے کپتان سے, اپنی وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہیے. لیکن ایک بار پھر میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, یہ مومنٹ آف کرائسس ہے, یہ مومنٹ آف ایمرجنسی. ہم آپس میں پلیز ایک دوسرے کے خلاف یہ تنقید کرنا, اس سے ہم اپنی عوام کی خدمت نہیں کر پائیں گے, مسائل حل نہیں کر پائیں گے. لیکن یہاں پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کہ جو خاص طور پہ راشن ڈسٹریبیوشن کا یا جو وفاق کی جانب سے تو ایک واضح پروگرام سامنے آیا کہ جناب میسج کریں 12,000 روپے آپ کو مل جائیں گے, لوگوں تک مل گئے. سندھ حکومت نے, اور یہ سپریم کورٹ میں بھی سوال اٹھایا گیا کہ سندھ حکومت نے کہاں راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, کدھر راشن ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے, یا کیا کیش ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے؟ ہم نے راشن جو ہے طریقہ کار کے تحت ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور تصویریں نہیں کھنچوائی ہیں ان لوگوں کی طرح. اور یہ لوگ جو جھوٹے بے بنیاد بھونڈے الزام لگواتے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے کہ 8 ارب روپے کا ثبوت کوئی ہے ان کے پاس؟ ان کو کس نے کہا 8 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں راشن بانٹنے کے لیے؟ الزامات لگا دیتے ہیں. ہم اس کا جواب نہیں, آپ کے علی زیدی نے, فیصل واڈا نے, سیما ضیاء صاحبہ نے الزام لگائے ہیں. آپ چاہیں گے میں شواہد آپ کو دے دوں گا کہ انہوں نے الزام لگائے, اور سپریم کورٹ کے سامنے ہم شواہد پیش کریں گے کہ جھوٹ, اور سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ جو جھوٹے پارلیمنٹیرین ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایک سوال کا جواب اور دے دیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو انیشیٹو آپ لے رہے تھے اس کی بہت تعریف کی جا رہی تھی سندھ حکومت کی, اور وہ پورے پاکستان میں ایون وفاق سے پہلے بھی جو سندھ گورنمنٹ نے لیے, جس کی تعریف بھی کی گئی, اس کو سراہا بھی گیا, میڈیا نے, ہم نے بھی اس کو سراہا. لیکن آج جو ہے وہ پرائم منسٹر کی چھتری کے نیچے جو ہے چھپنا چاہ رہے ہیں. آج جو ملک کی صورتحال ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی ملبہ اب ڈالا جائے وہ پرائم منسٹر جو انیشیٹو لیں گے ہم ان پہ ڈال دیں, وہ جو کہیں گے اب ہم وہ کریں گے. رضوان صاحب, ایشو میرے خیال میں وہ تعریف کا ہے. پچھلے 1.5-2.5 ماہ میں ساری قوم کے سامنے ایک چیز بڑی عیاں ہو گئی کہ اگر کوئی حکومت کام کر رہی تھی عوام کے فلاح و بہبود کا, عوام کو اس وبا سے بچانے کا, وہ سندھ حکومت ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ چاہے عام آدمی ہو, چاہے میڈیا ہو, کوئی شخص بھی ہو, وہ سندھ حکومت کے جو لیڈرشپ ہے اس کی تعریف کر رہی تھی. تو نیچرلی ان کے وزراء کو یہ بات پسند نہیں آئی. نہیں تو اب آگے بھی تعریف کریں گے نا, اب آگے بھی انیشیٹو لے, اب آگے آپ پرائم منسٹر پہ کیوں جا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر جو کہیں گے اب ہم جناب وہ کریں گے. اب میں اس کی بات, میں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کا فیصلہ وزیر اعظم نے کیا ہے, ہم نہیں کھولنا چاہتے. یہ ذرا آفتاب صدیقی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ وزیر اعظم کا انیشیٹو ہے کہ نہیں. یہ جو انڈسٹریز کو کھولنے کا, فیکٹریوں کھولنے کا فیصلہ ہے, یہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. ہم نے تو کل تک وزیر اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے اکیلے نہیں, اور صوبوں نے بھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ لاک ڈاؤن کی مزید توسیع ہونی چاہیے, مزید اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب بضد تھے کہ اچھا بس مجھے یہ فرمائیں, جو آنے والے 4 دن ہیں. رضوان ایک منٹ, یہ میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے یہ چیز بڑی کیٹیگوریکلی آنی چاہیے. فیصلہ نہیں کیا ہے, یہ کسی صوبائی حکومت نے فیصلہ نہیں کیا ہے. یہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب کا تھا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کھلنی چاہیے, جس کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے 3 یا 4 اپریل کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے کیا تھا. ایکسپورٹ انڈسٹری کھلنی چاہیے, یہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا. اور یہ جو چھوٹے تاجروں کی دکان نہیں کھلنی چاہیے, اس کا اعلان بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو یہ ملبہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں یہ لوگ. نہیں, آپ پہ ملبہ نہیں ڈال رہا, لیکن اب یہ جو 4 دن ہیں آگے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو تاجر ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کھول دیں گے دکانیں. پھر علماء کرام جمع ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آج سے ہی تمام مساجد کھول دی جائیں گی, بیچ میں جمعہ بھی آنا ہے. تو اب یہ کیسے آپ, کیونکہ صوبائی حکومت کے انڈر یہ سب چیزیں آتی ہیں, آپ کا کنٹرول ہے, کیسے ڈیل کریں گے ان تاجروں کو, علماء کرام کو؟ دیکھیں, ہم نے آج بھی وزیر اعظم کے سامنے, وزیر اعلیٰ سندھ میں جو صبح میٹنگ ہوئی تھی اسد عمر صاحب کے پاس, اور دوسری میٹنگ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے, دونوں میٹنگ میں یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ جو اعلان کرنے جائیں گے ایگزیمپشنز کا, اس اعلان کرنے سے پہلے آپ کو ہمارے علماء کرام سے بات کرنی چاہیے. یہ پاکستان بھر کا ایشو ہے, آپ تمام علماء سے بات کریں, نیشنل اس کی
بعد یہ اعلانات کریں. ہم نے اپنی سبمیشن وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی. اب اگر وزیر اعظم ہماری بات سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ اعلان یہ کرتے کہ نہیں میں 2 دن بعد ان سے مل لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں اس کا بہتر سوال کا جواب جو ہے وہ آفتاب, یعنی اب جو ہے سندھ گورنمنٹ جواب نہیں دے رہی, آفتاب صدیقی صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. اچھا رضوان, یہ دیکھیں کہ آج ہوئی ہے, پہلے تو چیف سیکرٹری کے لیولز پہ مذاکرہ بات چیت ہوئی, پھر این سی سی کی میٹنگ ہوئی, آج صبح بھی ہوئی, اس میں کنسنسس تھی جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا, 98% کنسنسس تھے اس میں نا, تمام صوبائی حکومتوں کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے. تو کنسنسس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ ہوا, اور پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ 2-3 دن کے بعد, کچھ دنوں میں رمضان سے پہلے علماء دین سے ہم بات چیت کر کے اور کچھ سلوشن نکالیں گے. میرا سوال جو ہے مرتضی وہاب صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا, آپ نے انیشیٹو لیا, آپ کی تعریف ہوئی, مگر اس پیریڈ میں آپ نے کیا کتنی فیسیلیٹیٹ کیا کراچی کو, معاشی جو اس کا امپیکٹ آنے والا ہے, کیا آپ نے کچھ کیلکولیٹ کیا کہ اکنامیکل امپیکٹ کیا آئے گا اس پھر کل کو آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ این ایف سی کے تھرو ہمارے پیسے دیجئے جو ہمارا بنتا ہے, وہ تو آپ کو نہیں مل پائیں گے اس لیے کہ کلیکشن ہی نہیں ہوگی. پھر آپ نے چاہے وہ ٹھیلے والا ہو, چاہے بیکری والا ہو, حجام ہو, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہو, ریسٹورانٹ جو ٹیک اوے بھی ہو سکتا تھا, جو ہوم ڈیلیوری بھی ہو سکتی تھی, آپ نے اس کو بھی بند کر دیا. آپ نے پھر اس طرح کیا کہ صبح 9 سے 5 تک, کیا 5 بجے کے بعد کیا کرفیو, آپ نے کرفیو ٹائپ کا ماحول کریٹ کر دیا, کیا اس وقت کورونا نہیں ہو سکتے تھے. آپ مرتضی وہاب صاحب میرے ساتھ چلیں کچی آبادیوں میں, چلیں کل آپ بھی چلیے, پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہتے ہیں, میں بڑا مشکور ان کا کہ ایک دفعہ یہ لیٹس کلین کراچی میں بھی کہتے ہیں, چلیں وہاں پر چل کے دیکھتے ہیں, لیاجی چلیں میرے ساتھ, اورنگی ٹاؤن چلیں, مچھر کالونی چلیں, دہلی کالونی چلیں, وہاں لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لاک ڈاؤن صرف ہائی وے اور بڑی بڑی سڑکوں پہ, ڈیفینس کے لیفٹن میں ہے, بزنسز آپ نے بند کر دیے. آپ صرف یہ بتائیے کہ اس کا معاشی امپیکٹ کیا آئے گا اور لوگ کیسے سروائیو کریں گے. بھوک افلاس ایسا نہ ہو کہ کورونا سے کو بچاتے بچاتے بھوک افلاس سے زیادہ مر جائے. او پی ڈی آپ نے بند کر دی, ہاسپٹل میں عام آدمی جا نہیں سکتا, سارے انفیکٹڈ ہیں, سارے ہاسپٹل انفیکشنز ہیں. کوارنٹین سینٹر نارملی یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں, کوارنٹین سینٹر جو ہے نا اس کو باہر لے جاتے ہیں, لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے آئسولیشن کو باہر لے جاتے ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی دیکھیں, جو لوگ پاکستانی باہر پھنسے ہوئے تھے ان کو لایا جا رہا ہے. مزدوروں کے لیے جیسا ابھی بات ہو رہی تھی, اناؤنسمنٹ ہوا, بینک ابھی ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی اپلائی کیا, سب لوگ اپلائی کر رہے ہیں, وہ انسینٹیو مل رہا ہے. $8 بلین کا انسینٹیو دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے. میں 8 ارب کی نہیں بات کر رہا, وہ تو جس نے بھی کہا, جو بھی منسٹر وہ ذمہ دار ہے, یا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے, ان کے پاس بھی تو کہیں سے اطلاع پہنچی ہوگی, وہ کسی کے کہے کلائے پہ تو نہیں بات کریں گے. تو یہ ان کو بتانا ہوگا کہ راشن ڈسٹریبیوشن, آپ دیکھیں پہلے 58 کروڑ روپے کا اناؤنسمنٹ کیا, کتنے ڈسٹرکٹ میں, 29 ڈسٹرکٹ میں 2 کروڑ روپے دیے انہوں نے. 2 کروڑ ایک ڈسٹرکٹ کی جو آبادی وہ 40 سے 45 لاکھ ہے سینسس کے حساب سے, بغیر سینسس کے پہلا فیز ہے, مگر سر اس میں آگے اور دیجئے, وہ تو اب فیزز آئیں گے, ٹھیک ہے, جو بھی ہے ان سے زیادہ تو ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ویورز کے, پرائم منسٹر نے اپنی ایک پالیسی دے دی. آج حماد اظہر صاحب نے بتایا کہ کون کون سی انڈسٹریز جو ہیں وہ اوپن رہیں گی, کیا کیا چیزیں جو اوپن ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد اگلا جملہ بڑا زبردست ہے کہ صوبوں کی ثوابدید پر بھی چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں. تو اسی لیے جو خاص طور پہ وفاق میں پی ٹی آئی ہے, اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں کافی حد تک چیزیں وہیں فالو ہو جاتی ہیں اور ایک ڈیبیٹ بن نہیں پاتی وہاں پہ, لیکن سندھ کے ساتھ ایک ڈیبیٹ بن جاتی ہے. تو کل جو سی ایم سندھ پریس کانفرنس کریں گے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی, کیونکہ اس میں ایس او پیز جو ہوں گے وہ اس میں بتائے جائیں گے کہ جناب جو وفاق نے چیزیں کہی ہیں ان میں سے کن چیزوں پر سندھ ایگری ہے, ان کو اوپن کرے گا, اور اگر اوپن کرتا ہے تو کہاں کہاں کیا کیا اس میں شرائط ہوں گی. اور اسی طرح سے جو ہے جو سندھ اور جو پچھلے ایک ہفتے سے ہم بھی آن بورڈ لے رہے تھے تمام لیڈروں کو کہ جو چیزیں یہاں اوپن ہونی چاہیے اس پر بھی بات ہوگی. بریک کے بعد ناظرین, جو ایک راشن ڈسٹریبیوشن ہے اور خاص طور پہ جو لوگ غریب عوام ہے ہماری, اور جو 25% 30% عوام ہے, ان کو کیا مل رہا ہے اور ایم این ایز ایم پی ایز ان کے لیے کیا کر رہے ہیں, بریک کے بعد جانتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک, سوال ہے پاکستان کا. اور اس وقت ایک عجیب کنفیوزنگ صورتحال ہے لاک ڈاؤن کو لے کے, لیکن آگے بڑھنا ہے معاملات کو. اور اس وقت کوئی بھی شخص جو کسی بھی کاروبار سے وابستہ ہے وہ اپنا مستقبل دیکھ رہا ہے کہ جناب میں جس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں اب میرا کاروبار کیسے آگے بڑھے گا. آپ جی صاحب, بزنس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جگہ پہ اکانومی آ گئی ہے اور ہم بہت جلدی ہمارا ڈاؤن ہوا ہے, کیونکہ ویسے ہی پچھلے 1.5 سال سے اکانومی کو بہتر پوزیشن میں نہیں تھی, تو اب آپ
ریہیبلیٹیشن کیسے ہوا, کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب آپ 2-3 چیزیں دیکھ لیں. جی. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. جیسے ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن, اب لاک ڈاؤن اور راشن کی ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں. جی جی. تو لاک ڈاؤن اگر آپ نے کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا. ٹھیک ہے. اس کا میں نے پہلے بتایا کہ سینیٹائز کرنا تھا یا اسٹرلائز نہیں ہو کرنا سکا. تھا. ٹھیک ہے. ابھی بھی چانس ہے. آپ چاہے ڈرون ہو, چاہے اسپرنکلرز ہو, چاہے واٹر باؤزر ہو, ہیں ہمارے پاس, ہم اس کو استعمال کریں. لاک ڈاؤن کتنی پرسنٹ ہو رہی ہے؟ 5-7-10% زیادہ زیادہ. پورا آپ سمجھتے ہیں 100% لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کرفیو لگا دینا چاہیے؟ اس جگہ پہ جہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پرائم ایریاز ہے. ابھی آلریڈی آپ کراچی میں, لاہور میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مکمل لاک ہیں, بالکل لاکڈ ہیں. بہت سی ایسی یوسیز ہیں, محلے ہیں. میں سندھ کی اس وقت بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم سندھ میں بیٹھے ہیں اس وقت. تو جو جگہ پہ لاک ڈاؤن بہت اچھا کیا ہوا ہے, اچھا بھی ہے, ان جگہوں پہ سب یہ چیز بالکل دہرائی کریں. اکانومی پہ آ جائیں. اس کے بعد جو ہے ریوائیول پہ آ جائیں. جی. اب آپ دیکھیں, خدا نہ خواستہ یہ بات چلی جاتی ہے مویشیوں پہ تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے کراپ پہ چلے جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی سوچا آج تک میں آپ ٹریکٹر ڈیلر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں, آپ کچھ 20%, 30%, 40% کچھ اس میں ڈسکاؤنٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں. میں اس کے لیے 2 لاکھ روپیہ پر ٹریکٹر 1000 ٹریکٹر پہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس کے اوپر پورے ایگریمنٹ کرے اور وہ کرے. 20 کروڑ روپیہ بنتا ہے, نو پرابلم, ہمارے ساتھ وہ ٹیکسیشن وغیرہ کا بھی وہ کریں اور پورا اس کے ساتھ وہ جب ایگریمنٹ ہوگی تو ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اچھی طرح کوئی ہم فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں, یہ تو میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن ہم فوٹو نہیں کھنچوائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہماری ریہیبلیٹیشن کیسے ہوگی. اس وقت جو لوگ پیسے لے رہے ہیں وہ پیسے ہم دے کے لوگوں کو جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہیں اس میں ہم دے رہے ہیں. چلے 2-3-4 مہینے 5 مہینے کے لیے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی سک انڈسٹریز کو اور جتنے ایگرو بیس انڈسٹری ہے, کیونکہ 70% آف دا ٹوٹل ہمارے ایگریکلچر میں ہے, تو آپ اس پہ پیسے لگا کے اس کو ریوائیول کریں. الگ سے اسپیسیفک پروگرام کریں گے. آفتاب صدیقی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو اس پہ پرائم منسٹر نے بہت زیادہ فوکس کیا, تو آپ کا بھی کنسٹرکشن سے بنیادی طور پہ تعلق ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بند ہے, لاک ڈاؤن صورتحال ہے, سوشل ڈسٹینس کا ایک بہت زیادہ ایشو موجود ہے, لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے, کنسٹرکشن میں کیسے لگائیں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ ہو سکتا ہے اس پہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں؟ لیکن رضوان اس بات کو سمجھے کہ سارا دنیا میں کاروبار بند ہے. ٹھیک ہے. ایئر لائنز بند ہو چکے ہیں, ہوٹلز بند ہو چکے ہیں, ٹریول بند ہے, ایکسپورٹ ہماری جو ہے نا اس وقت رک چکی ہے. آپ کا جو ڈالر ایکسپورٹ کے تھرو آنا تھا. میں اس کے ساتھ ساتھ ویورز کو یہ بھی بتاتا جاؤں, یہ آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ آفتاب صدیقی صاحب کے حلقے کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں, اس کی فوٹیج بھی ہم ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایم این ایز ایم پی ایس کام کر رر ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, وہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آفتاب صاحب آپ کافی حد تک آپ کو پرائم منسٹر کے کہنے سے پہلے آپ اور آپ کے علاقے کے جو ایم پی ایز ہیں وہ کام کر رہے تھے, ہم نے بھی دیکھا, کور کیا اس کو. تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اپنی ذمہ داری سمجھیں, سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی موجود ہے, وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں اور نکلیں. اصل وقت آپ کا نکلنے کا. جی اپنی بات کنٹینیو. میں کہہ رہا تھا کہ ایکسپورٹ ہماری رک چکی ہے, ساری دنیا میں کوئی ابھی سے کاروبار نہیں ہوتا, جو ڈالر کا انفلو ہوتا وہ رک گیا. ٹھیک ہے. ریمیٹنسز آپ کی کم ہونے جا رہی ہیں, مڈل ایسٹ سے 40 سے 50 ہزار لوگوں کو فارغ کر دیا گیا, جو اس وقت ان کو لانے کے لیے تگ و دور ہو رہی ہے. آنے والے وقت میں انٹرنیشنلی بزنس بہت کم ہوگا اگلے 6 مہینے. کنسٹرکشن انڈسٹری نہیں, ویسی میں جو جنرل بات کر رہا ہوں انڈسٹری کا. اب جو پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن کی بات کہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صرف لوکل ڈومیسٹک جو بزنس ہے نا اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں, لیکن فوری طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سروائیول ملے گا, کیونکہ ٹرانسپورٹ بند ہے, کمیونیکیشن تھوڑا مشکل ہوا ہے. دیکھیں جب تک لوکل پروڈکٹس کو پروموشن نہیں ہوگا ہماری اکانومی نہیں چل سکتی. اب ہمیں 22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے, ہم نے لوکل پروڈکٹ کے اوپر سنا ہے, ایکسپورٹ کے اوپر ابھی فی الحال کچھ عرصے تک مسائل رہیں گے. اچھا, کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس لیے آگے لائیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے بہت سختی کی تھی اور شناختی کارڈ یہ وہ ساری ریسٹرکشن تھی, مگر اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہے, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر قسم کی انفلوز میں آئے اور وہاں سے لوگ کام کریں. 45 الائیڈ انڈسٹری ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ. ایگریکلچر کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ہے.
اب ایشو آتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اب جیسے کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ صوبوں کی ثوابدید کے ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد کہ وہ کس طرح اس کو الاؤ کرتے ہیں، مگر پارشلی ہوگی، ایک دم نہیں ہو پائے گی، کیونکہ میں نے کل سوال ڈاکٹر خالد محبوب صدیقی ایم کے آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پی ایس پی والے بھی کر رہے ہیں، الخدمت بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں جناب، آپ تھوڑا اپنے حلقے کا بھی بتائیں، تو یہ سب اگر یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی لوگ کیوں چیخ رہے ہیں کہ ہمیں راشن نہیں مل رہا، ہمیں جو ہے کیش نہیں مل رہا؟ دیکھیں میری کانسٹیٹوئنسی میں 10-11 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں 40,000 فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں 20 رمضان تک۔ اس وقت تک، آج کے دن تک، رات 9 بجے تک ہم 11,000 راشن اور 37,000 کھانے ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں۔ 40,000 فیملیز کا مطلب ہے میں 2 لاکھ افراد کو کور کر رہا ہوں، اور جو ہم راشن دے رہے ہیں وہ 15 دن کا دے رہے ہیں، اور ایک اس کا پراپر ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، جو وارڈ لیول سے تنظیم ہے ہماری، وہاں سے وہ لسٹیں آتی ہیں ہمارے پاس، ان لسٹوں کو ایک ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن سیل بنا ہوا ہے، اس میں ہم نام، ٹیلی فون نمبر، CNIC، کیٹیگری سے مراد ہے کہ مزدور ہے، بیوہ ہے، کیا ہے، نمبر آف فیملی ممبرز، یہ ساری چیزیں ہم چیک کر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے۔ اور جو ایک ایپ بنی ہے سندھ کی، جس کو دان ازدر اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، اس ایپ میں بھی ہم یہ ڈیٹا ڈال رہے ہیں، کوئی بھی آدمی آئے اس کو چیک کر سکتا ہے۔ ویری کوئک بات، 10 منٹ 10 سیکنڈ ہے صرف۔ ہم اس کے جو اثرات ہیں نا، یہ 6-8 مہینے تو اور بھی رہیں گے کم سے کم، ہمیں ایکسپورٹ کی اس کو دیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ہمارا یہ جو کرنسی ہے وہ ڈیویلیوشن ہوگی ابھی مزید، ہم اس کو ایسا چاہیے کہ ہم جو ہمارے کمپیٹیٹو کنٹریز ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال پاکستان۔